आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्bi इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन इस्लाम, इस वीलॉग में मैं एक मौजू गढ़ी हुई हदीस लेकर आया हूँ और वो इंडिकेट करती है एक ऐसे फिनोमिनन को उम्मत में जिसकी वजह से उम्मत तार तार हो गई और इतने फ़िरक़ों में बट गई, और वो है फ़िरक़ा वारियत की लानत। तो ये लानत इस कदर सर चढ़कर बोली कि लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पर अपने मौक़िफ़ को और अपने बुज़ुर्गों को वैलिड और ऊंचा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पर झूठ बांधा, जो कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जहन्नम का मुर्तकिब होगा वो शख्स जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधेगा। तो इस हदीस का जो मतन है वो ये है that there shall rise a man from among my followers by the name of Muhammad bin Idris, that is whom we call as Imam Shafi'i. He will be more detrimental to my followers than Iblis, that is Shaitan. And there shall rise a man from among my followers by the name of Abu Hanifa. He will be the light of my ummah. बोला औज़ुबिल्लाहि ताला। तो ये इन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मंसूब किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आने वाले ज़माने में मेरी उम्मत में से एक आदमी उठेगा जिसका नाम मोहम्मद बिन इदरीस होगा। मतलब आप ये देखिए नाम से कि कोई कन्फ्यूजन ना रह पाए इमाम शाफई को बुरा कहने में, कि मेरी उम्मत से एक बंदा उठेगा जिसका नाम होगा मोहम्मद बिन इदरीस, यानी कि इमाम शाफई, और वो मेरी उम्मत पर बहुत नुकसानदेह होगा, इतना ज़्यादा कि उतना तो शैतान भी मेरी उम्मत पर नुकसानदेह नहीं हुआ, कि जितना नुकसान शैतान ने इस उम्मत को पहुँचाया है उससे ज़्यादा इमाम शाफई पहुँचाएंगे, नाउज़ुबिल्लाह। और मेरी उम्मत से एक आदमी और पैदा होगा जिसका नाम अबू हनीफा होगा, और वो मेरी उम्मत की, जिसे कहते हैं ना मसाबी, मतलब चिराग होगा, जो मेरी उम्मत का चिराग होगा। ही विल बी द लाइट ऑफ माई उम्मत। तो ये आप सोच सकते हैं कि किस लेवल तक फ़िरक़ा वारियत है। और फिर कहते हैं कि चारों ही हक पे थे और सारे रास्ते अल्लाह को जाते हैं। अरे मेरे भाई, सारे रास्ते अल्लाह को नहीं जाते, अल्लाह को सिर्फ एक रास्ता जाता है और वो है सिरात मुस्तकीम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि सूरा फातिहा में आयत नंबर 6 और 7, तो हमें सिरात मुस्तकीम सिर्फ एक है और शैतान के रास्ते बहुत से हैं। तो अल्लाह का रास्ता सिरात मुस्तकीम सिर्फ एक है, चारों रास्ते हक पर नहीं जाते और इन्यूमरेबल रास्ते हक पर नहीं जाते। इन्यूमरेबल रास्ते और चारों रास्ते जो हैं वो शैतान के, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह गए, मतलब इनफैक्ट एक जनाजे में गए थे, तो वहाँ पर आप बैठे और आपने वहाँ पर एक फिश बोन डायग्राम बनाया, मतलब एक पहले बीच में लाइन खींची, फिर उसमें ऐसे करके जो है वो लाइनें बनाई। और अबू दाऊद में है कि लकीली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 लाइनें बनाई, जिसको लोग कहते हैं कि चारों इमाम हक पे हैं। तो 4 लाइनें बनाई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बीच का रास्ता मेरा है और ये चारों रास्ते शैतान के रास्ते हैं। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो शैतान के रास्ते बता दिए, और वाकई
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے علاوہ سارے راستے جو ہیں شیطان کے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی راستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی طریقے سے نماز پڑھی، ایک ہی باتیں بتائیں، جو اختلاف کیا وہ انسان نے کیا۔ تو اس منگرنت موضوع اور کفر کو جو ہے وہ امام ابن جوزی، اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں امام جوزی پر، جنہوں نے ہمیں ان گمراہی سے بچایا، اور انہوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ ایک گڑی ہوئی حدیث ہے۔ اور جس نے یہ گڑا ہے تو نو ڈاؤٹ اب یہ امام شافعی کا تو پیروکار ہو نہیں سکتا، تو یہ امام ابو حنیفہ کا ہی ہوگا، حنفی اسکول آف تھاٹ، حنفی ہوگا یہ۔ تو اب آپ یہ خود ہی پتہ لگا سکتے ہیں کہ فرقہ واریت کتنی بڑی لعنت ہے، کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ منسوخ کر دیا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کری کہ ایک امام شافعی آئے گا، ایک امام ابو حنیفہ آئے گا۔ تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے غلطی ہوئی ہے۔ اور جہاں تک ہم نے جتنا پڑھا ہے اور جہاں تک ہمیں معلوم ہے، اس میں ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر کیلیبریشن کیا جائے تو امام شافعی ہر طریقے سے امام ابو حنیفہ سے بہتر تھے۔ کیوں؟ کیونکہ امام شافعی جو تھے وہ قرآن کے بھی امام تھے، حدیث کے بھی امام تھے، اور فقہ کے بھی امام تھے۔ امام شافعی کی ہی محنت تھی کہ جو موضوع اور گڑی ہوئی اور ضعیف حدیثوں کو صحیح حدیثوں سے الگ کیا گیا۔ تو امام شافعی کی یہ محنت تھی، اور اسی کے جو ہے امام شافعی کے بعد امام احمد بن حنبل، اور پھر امام احمد بن حنبل کے بعد امام بخاری اور امام مسلم نے اس کام کو جو ہے تکمیل دیا، انجام دیا، اور صحیح بخاری لکھی اور صحیح مسلم شریف لکھی۔ تو امام شافعی ہر طریقے سے امام ابو حنیفہ سے بہتر تھے، اور امام ابو حنیفہ کی بھی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے کہ ان پر جو ہے لوگوں نے جھوٹ منسوخ کیا۔ جیسے کہ ہمارے یہاں مزار بنائے ہوئے ہیں، تو اس میں مزار کے اندر جو بیچارہ دفن ہے، اگر اس نے مزار بنانے کی ترغیب نہیں دلائی تو اس میں اس کی کیا غلطی ہے بیچارے کی؟ اس کی تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس نے ترغیب دلائی تو اس کی غلطی ہے، اور اگر اس نے ترغیب نہیں دلائی مزار بنانے کی تو اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ ایسے ہی امام ابو حنیفہ نے بھی یہ کہہ دیا کہ میری جو بات، اور انفیکٹ چاروں اماموں نے یہ کہہ دیا، اور جو بھی سلیم النفس جو حدیث اور اسلام کے جو علماء ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہماری جو بات تمہیں غلط لگے قرآن حدیث کے، اسے دیوار پہ دے مارو۔ اور امام ابو حنیفہ نے بھی یہ کہا، اور اب امام ابو حنیفہ نے کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ غلط بات کہی ہو، غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، لیکن کوئی میجر بات تو نہیں کی، کوئی کفر تو نہیں کیا۔ انہوں نے تو اسی پہ فتوے دیے جو نالج ان کے پاس گیدرڈ تھی، جو ان کے پاس حدیثیں تھی، جو ان تک پہنچی تھی۔ بس امام مالک اور امام ابو حنیفہ کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے جو تابعی تھے ان کے قول کو بھی ایسے ہی لیا جیسے کہ صحابہ کرام کا قول، جبکہ دونوں میں تضاد ہے۔ تابعی کا قول جھوٹا ہو سکتا ہے اور صحابی کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ صحابی سارے سچے ہیں، لیکن سارے تابعی سچے نہیں تھے، انہوں نے جھوٹ بولا، اور انہی تابعیوں کے جھوٹ کی وجہ سے جو اس امت میں فتنہ ہے وہ پھیلا۔ جو گڑی ہوئی حدیث اور موضوع حدیث اور ضعیف حدیث کا جو فتنہ ہے وہ ان تابعی جنہوں نے جھوٹ بولا انہی کی وجہ سے پھیلا ہے۔ تو اور امام ابو حنیفہ نے جو فتوے دیے، جو ان کے پاس ایکومولیٹڈ نالج تھا، اس کے حساب سے انہیں فتوے دیے۔ غلطی بھی کی، جیسے رفع میں غلطی کری انہوں نے صحیح حدیث ہونے کے باوجود بھی اس کا مذاق اڑایا۔ تو یہ غلطیاں ہیں ان کی، اور ہر انسان غلطی کر سکتا ہے، بس یہ ہے کہ جو اونچا ہوتا ہے، جو بڑا آدمی ہوتا ہے، وہ بہت بڑی غلطی کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت بڑا بگاڑ آتا ہے۔ تو یہ امت میں بگاڑ ہے کہ سارے حنفی جو ہیں وہ رفع دین نہیں کرتے ہیں، اور اس کو کفر کرتے ہیں، اور اس پر اپنا ہی جو ہے وہ آخرت خراب کرتے ہیں، کہ اس کو کہتے ہیں مکھیوں کی حدیث اور گھوڑوں کی دموں والی حدیث، اور اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، اور
بت لے کے آتے تھے، تو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم مطلب حیرانی ہوگی کہ جب امام ابو حنیفہ کے 2 لائق شاگرد تھے، ایک تھے قاضی ابو یوسف اور دوسرے تھے محمد بن شیبانی، تو امام محمد نے جو تھا اور امام قاضی ابو یوسف نے، تو امام محمد بن شیبانی جو تھے وہ زیادہ بہتر تھے، تو ان دونوں لوگوں نے جو ہے امام ابو حنیفہ کے جتنے بھی فتوے تھے، مطلب 2/3 آف دا فتاوا given by امام ابو حنیفہ they have rebutted them، انہوں نے ان کو نہیں مانا، ان کو چینج کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے فتوے دیے، اور باقی حنفی علماء نے بھی اپنے فتوے دیے، تو وہ اس میں جرأت دکھائیں، اور وہ باقی جو فتوے ہیں جو غلط ہیں وہ بھی جو ہے وہ، اور ایسا نہیں ہے کہ سارے فتوے جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے دیے ہوئے ہیں، اللہ ہی جانے کہ انہوں نے کتنے فتوے دیے اور کتنے فتوے جو ہیں ان کے جو ہے وہ شاگردوں نے دیے، لیکن ابھی بھی وقت ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں کہ جو فتاوا جو ہے قرآن مجید کے خلاف ہیں اس کو چھوڑیں، اور جو قرآن مجید کے صحیح ہے تو اس میں ان کی کیا بڑی بات ہے، وہ تو پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا، تو اس میں کسی کی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم جو کوئی بات بتا رہے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے، ہم اپنی طرف سے کچھ بتا نہیں رہے، ہمارا کون سا یوگدان ہے، ہمارا کون سا کنٹریبیوشن ہے، ہمارا تو بس کنٹریبیوشن یہ ہے کہ ہم نے یہ ویڈیو بنا دیا بس۔ تو جو صحیح بات ہے اسے مانیں، جو غلط بات ہے اسے جو ہے دیوار پہ مار دیں، جیسے کہ اماموں کا قول ہے، اور اس وجہ سے اماموں کی کوئی پکڑ بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ، ورنہ تو باقی تو اچھا تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا ہوگا ان کے ساتھ، ہماری لیکن ان کے لیے جو ہے وہ اچھی جو ہے وہ سوچ ہے ان کے لیے، مطلب حسن ظن رکھتے ہیں کہ وہ سارے جنتی ہیں۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا نستغفرک و نتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔